बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम यही देख रहे थे, 105 आयत देख रहे थे हम, कि अल्लाह ताला कहता है कि वो दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, किसी से सीख कर आते हैं, किसी से सुन कर आते हैं, ये वही वगैरह कुछ भी नहीं है। इस तरह से इल्जाम लगाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अल्लाह बता रहे हैं कि ये इनकी जिद थी, इनकी इनकार थी, इनके दिल में ही नियतें थी कि हम इनको नहीं मानना, हक को नहीं मानना। ऐसे इसलिए नहीं कि मतलब ये मानना नहीं चाहते थे, इन्होंने अपनी जिद में, अपनी अना में, अपने तकब्बुर में आकर कि वो कहते थे कि हमें इनकी बात नहीं सुननी। तो जब शुरू में नियत ही ये है कि हमें नहीं सुननी बात, तो फिर कुछ फायदा नहीं है ना। तुम उनको हक बताओ, चाहे कितना भी हक बताओ, वो सुना ही नहीं देगा, वो सुनेंगे ही नहीं। तो ये अल्लाह ताला यही यहाँ पर बता रहे हैं कि ये इनकी जिद थी। तो अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला कि ये क्या अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला की तरफ से ये नाजिल करदा बातें हैं, ये वो मानने को यकीन यानी तैयार ही नहीं होते थे। और फिर कहते थे, और ताकि हम इसे इन लोगों के लिए वादे कर दें जो इल्म रखने वाले हैं। तो इसी वजह से जो भी समझदार हैं, जो भी हक को सुनना चाहते हैं, जो भी आलिम है, इल्म वाले हैं, समझदार हैं, सोच रखते हैं, उनके लिए अल्लाह कहता है कि मैं इनके लिए वादे कर रहा हूं। जो समझना नहीं चाहते वो ना समझे बेशक, लेकिन जो समझना चाहते हैं, अल्लाह कहता है इनके लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये तमाम इस तरह से दलीलें समझा रहा हूँ। यानी जो लोग सच्चाई को समझने वाले हैं, इल्म रखते हैं, इंसाफ पसंद हैं, इनके लिए हम हक को खोल कर बयान करते हैं। यानी हर एक के लिए नहीं है। देखिए यहाँ पर अल्लाह क्या बता रहा है, हर एक के लिए यहाँ पर अल्लाह ताला हक को खोल कर नहीं बता रहा है। उन्हीं के लिए जो समझने वाले हैं, सच्चाई पसंद करते हैं और इल्म रखते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला क्या करेगा, यहाँ पर अपनी चीजों को वो एकदम ओपनली यानी क्लियरली बयान कर रहा है अल्लाह ताला, ताकि वो कुरान को पहचान ले कि ये अल्लाह की तरफ से है। यानी एक चीज अल्लाह ताला। तो व्हाट इज द लेसन, यहाँ पर सबक क्या है हमारे लिए। अल्लाह ताला इंसानों की हिदायत के लिए बार बार अलग अलग अंदाज में सच्चाई को बयान करता है। नंबर 2, जो लोग जिद हसद करते हैं, तकब्बुर करते हैं, वो हकीकत को झुटलाते हैं। ओके। नंबर 3, लेकिन जो इल्म और अकल और इंसाफ से सोचने वाले हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये बातें तमाम अल्लाह की तरफ से हैं। हम किस कैटेगरी में आते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। यानी जो अकल रखता है, सोच रखता है, फिक्र रखता है, इल्म भी रखता है, वो समझ सकता है कि ये तमाम बातें क्या हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। विल गो अहेड 106। इत्तबी मा उहिया इलैका मिर रब्बिक ला इलाहा इल्ला हुवा व आरिद अनिल मुशरिकीन। यानी अल्लाह क्या फरमा रहा है, इस चीज की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर वही की गई है। उहिया इलैक, वही जो तुम्हारे तरफ की गई है अल्लाह की तरफ से, उसी पर क्या करो तुम, उसी की पैरवी करो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और मुशरिकों से मुंह मोड़ लो। जो मुशरिकाना हरकतें करते हैं उनसे मुंह मोड़ लो, और तुम कभी शिरक ना करो। ये अल्लाह ताला हमें ओपनली यहाँ पर बता रहा है। इस चीज की पैरवी करो मतलब क्या, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके जरिए हम सबको हुक्म दिया जा रहा है कि जो कुरान और हिदायत अल्लाह ने नाजिल किया है, इसी पर हमें अमल करना चाहिए। ना अपनी मर्जी से चलना है कहीं, न किसी को चलाना है, न लोगों की ख्वाहिशात के पीछे चलना है। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ 3 चीजें बताई जा रही हैं। न खुद अपनी मर्जी से जिंदगी जियो, यानी मुझे क्या अच्छा लगता है वही करूं मैं, तो गलत हूं मैं। मुझे वही करना चाहिए जो मेरे अल्लाह को और मेरे अल्लाह के रसूल को पसंद है, वही करना चाहिए।
اور اتنا ہی کرنا چاہیے. بہت لمبا چوڑا کوئی مینو نہیں ہے, بہت ساری چیزیں نہیں ہے کرنے کو ہمارے لیے. جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کرو, اپنی مرضی مت تھوپو وہاں پر, اور نہ لوگوں کو مرضی پر چلاؤ اپنی, ان کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر ہی چلاؤ, اور اپنے اور لوگوں کے خواہشات پر مت چلو. یعنی ایک خواہش ہوتی ہے نا, میری آج میں کیا جو کچھ کر رہی ہوں میری خواہش, یا میری ماں کی خواہش, یا میرے باپ کی خواہش, یا میرے بھائی کی خواہش, یہ اس طرح سے بہت ہوتی ہیں چیزیں. یعنی خواہشات پر ہم عمل کرتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے سوا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. نہ کوئی بت ہے, یعنی جتنے لوگوں نے بت بنائے ہیں دنیا میں, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو رد کر رہا ہے. کیا؟ نہ کوئی بت ہے, نہ کوئی شخص ہے. شخص ہے نہیں, ہم زندہ لوگوں کو کی بھی اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں. جاہل ہوتے ہیں بہت سارے, جو لوگوں کو اپنے طاقت کے زور پر اپنے گروپس میں شامل کرتے ہیں, اور اپنے من مرضی اپنے خواہشات کے مطابق ان کو کیا ہے, ہانکتے ہیں. میں تو کہوں گی ہانکتے ہیں, یعنی جہاں پر وہ ہانکتے ہیں وہیں پر لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی نہیں چلے گا. نہ کوئی طاقت, نہ کوئی شک, صرف اور صرف اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی طاقت نہیں ہے جس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے. نہ کسی کی تعظیم ہو سکتی ہے اتنی کہ اللہ کو چھوڑ کر کہ اللہ کے جیسی بھی ان کی عبادت کریں, اور اللہ سے کم بھی ہونے تو ان کی عبادت کریں. تو مشرکوں سے ہمیں کیا کرنا ہے, منہ موڑ لینا ہے. یعنی جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, ان کی باتوں کو اور مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں. وہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں, ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم حقیقت کو جانتے ہیں. جس حقیقت کو جانتے ہیں وہی ہمیں کرنا ہے. اس سے ان سے بحث الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری توجہ جو ہے ہدایت کے راستے پر ہونی چاہیے, نہ کہ لڑتے جھگڑتے زندگی گزارنی چاہیے, نہ کہ بحث کرتے ہوئے, وہ بھی جاہلوں سے. دیکھیں, جاہلوں سے بحث کرنا مطلب اپنا سر پھوڑنا ہے, لہو لوان کرنا ہے. تو اس لیے کسی سے کبھی الجھنا نہیں چاہیے, بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے اس میں؟ 106, ہمیں صرف قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے. کسی کی پیروی نہیں کر سکتے ہم. شرک سے بچنا ہے ہمیں, کیونکہ اللہ کسی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو ظاہر ہے شرک یہاں پر ختم ہو جاتا ہے, صرف اللہ رہ جاتا ہے, باقی سب ختم. اور جو لوگ حق کے دشمن بن جائیں, ان سے بحث میں وقت نہ ضائع کرو. اس کے بجائے کیا ہے, ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھنا چاہیے. سیدھا راستہ کون سا ہے وہ دیکھ کر اس پر اٹل رہنا چاہیے, ثابت قدم رہنا چاہیے ہمیں. آگے 107, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. یعنی اللہ فرما رہا ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, یعنی اگر, ولو اگر, شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا تو, یعنی اللہ اگر خود چاہتا تو کوئی بھی شرک نہیں کرتا تھا دنیا میں. اللہ کے لیے کیا ڈیفیکلٹ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا بنائی تھی, انسان بھیجے تھے دنیا میں, تو سارے انسان پاک ہوتے, پاک ایک دم کلین, اللہ ہی کی عبادت کرتے, کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے اللہ کا. لیکن اللہ ایسا چاہتا نہیں ہے. یہیں پر آج یہ سننے ملے گا آپ کو, یعنی ہم نے تمہیں ان پر نگراں نہیں بنایا اور نہ ہی تم ان کے ذمہ دار ہو. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرلی بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ان تمام لوگوں پر فوجدار بنایا نہیں ہے.
دیکھ ریکھ کرنے والا میں نے نہیں بنا کر بھیجا ہے تمہیں. میں نے، اور نہ ہی تم یہ جو کچھ کریں گے دنیا کے اندر اس کا ذمہ دار بھی میں آپ کو نہیں ٹھہراؤں گا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں. تو یہاں کا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے. مطلب یہ تو اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی یہ تمام چیزیں کروا سکتا تھا. ایٹ ون گو تمام لوگ پاک ہو جاتے، ایک دم کلین ہو جاتے. لیکن اللہ نے انسان کو کیا دیا ہے؟ آزادی دی ہے، فری ول دیا ہے، تاکہ جو ایمان لائے گا وہ دل سے لائے گا، زبردستی نہیں لائے گا. اللہ کی وحدانیت کو پہچان کر لائے گا. ایمان لائے گا تو وتھ نالج، ٹرو علم، جو حقیقت علم ہے اس کو پانے کے بعد ایمان لائے گا. کسی کے کہنے سے زبردستی ایمان نہیں لائے گا، تاکہ وہ جو ایمان لائے وہ دل سے لائے، نہ کہ زبردستی سے. اللہ کو کسی بھی انسان کا ایمان زبردستی پسند نہیں ہے. وہ اپنے خود کے بلبوتے پر، خود کے علم کے حساب سے اس کو ایمان لانا ہے اپنے رب پر. وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے. زبردستی کا ایمان اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو یہاں پر دوسری کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے یہ ہم انسانوں کے لیے امتحان گاہ ہے. امتحان، آزمائش کے لیے بنایا اللہ نے. اگر اللہ تعالیٰ سرے سے ہمیں پہلے ہی مطلب وہ پاک ذات بنا کر بھیجتا کہ یہ اللہ کو پہچان، اللہ کی پہچان ہم سب کے اندر ہوتی اور ہم سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوتے اور زندگی گزار رہے ہوتے، تو پھر وہ جنت دوزخ یہ تمام چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ ریزلٹس کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت ہی نہیں رہی تھی نا. وہ مقصد جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا بنائی ہے وہی فوت ہو جاتی نا. اللہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر ہم دنیا والے اللہ کو ماننے لگ جائیں. کل سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے، سب اللہ کو ماننے لگ جائیں، اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، کوئی شرک نہیں کرتا ہو، کوئی برائی نہیں کرتا ہو، تو پھر بھلا اللہ کو پھر دوسری دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت دوزخ کیوں بنانے کی ضرورت تھی؟ تو یہیں پر سب چیز آ جاتی ہے. دیکھو کہ مسئلہ یہی ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ اللہ خود ہمارے سامنے کبھی کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے جنت دوزخ ہمیں بھی کیوں نہیں دکھائے؟ اگر اللہ چاہتا تو دس واز ویری ایزی نا، کہ ہم سب نیک بن جاتے، کل سے اچھے بن جاتے، اللہ کے چہتے بندے بن جاتے. تو اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے دنیا بنانے کا وہ کیا ہے؟ آزمائش، ہمارا امتحان لینا ہے. یعنی چیزوں کو ہمارے سے پرے رکھ کر، ہمارے تصور سے پرے رکھ کر، ہمارے نظروں سے دور رکھ کر اللہ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بنا دیکھے اپنے رب کو کتنا مانتے ہیں، بنا دیکھے اپنے رب کے کہے کتنی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں. تو اللہ کو کون سا ایمان پیارا ہے، بہت ہی محبوب ہے؟ وہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے کہ اتنی تمام چیزوں کے باوجود ہم اپنے رب سے کیسے جڑ رہے ہیں، کیسے جڑے ہیں، کیسے اس کی اتباع کر رہے ہیں، کیسے اپنے رب کے احکاموں کی اتباع کر رہے ہیں ہم لوگ. یہی اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ تمہیں میں صحیح سے ایمان والے بناتا. پھر یہ بھی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے تمہیں ان پر نگراں نہیں بنایا. یعنی ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھیجے تو نبیوں کو ہمارا نگراں نہیں بنایا کہ زبردستی لاٹھی لے لو اور سب کو بولو کہ ایمان لاؤ اور نیک کام کرو، نیک اعمال کرو. یہ کام نہیں دیا اللہ نے ان کو. اللہ نے ان کو صرف کیا دیا؟ خالی پیغام پہنچانے کو دیا اپنا، کہ ایک اللہ کو مانو، جنت دوزخ ہے، جینا ہے تو مرنا ہے. یہ تمام چیزیں بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا. تو یہ پیغام پہنچانا تھا، ان کے دلوں کو بدلنا یا زبردستی ان پر ایمان لانا
یہ کام نہیں ہے نبیوں کا. تو یہ بھی پتا چلا کہ نبیوں کا کام کیا ہے. تو ہم پر زبردستی کرنا ان کا کام نہیں تھا. اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں. دوسری لائن اللہ کیا بتا رہا ہے؟ نہ تو تم ذمہ دار ہو، اور نہ ہی نہ ایک تو تم ان کے پر زبردستی نہیں کر سکتے، دوسرا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. یعنی یہ جو کچھ کریں گے بندے، اگر کوئی بھی غلط فیل کرتے ہیں یہ لوگ، تو اس کے ذمہ داری نبیوں سے پوچھے نہیں جائیں گے، نبی ان کی وجہ سے پوچھے نہیں جائیں گے. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. ان کا انجام ان کے اعمال پر ہوگا. یعنی ہم جو کرتے ہیں اس کا انجام ہمارے اعمال پر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی جواب نہیں دینا پڑے گا. تو واٹ از دا لیسن بیہائنڈ دس؟ یعنی اللہ چاہتا تو سب کو مومن بنا سکتا تھا، رائٹ؟ پھر کیا ہی وہ جنت، کیا ہی وہ دوزخ، کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. تو اللہ سب کو مومن بنا سکتا تھا، لیکن اس نے انسان کو آزمانے کے لیے پیدا فرمایا ہے. عقل، دل اور اختیار دے کر. خالی آزمائش نہیں دی، آزمائش سے گزرنے کے لیے کیا دیا؟ عقل دی، سوچ دی، دل دیا، اور اختیار، خود مختاری، اپنے آپ، اپنی مرضی. یعنی جو مرضی بولتے ہیں وہ انسان کو دے دیا اللہ نے، فری ول دے دیا اللہ نے، کہ اب تمہارا امتحان ہوگا. ہر چیز میں نے تمہارے قابو میں دے دی ہے. ہاں، تمہارے لیے بنائی بھی ہے اور تمہارے لیے قابو میں دے دی ہے. چاہے بڑے سے بڑا جانور کیوں نہ ہو، خطرناک سے خطرناک جانور کیوں نہ ہو، تمہارے تابع کیا ہے. ہاں، ہاتھی ہمارے تابع کیا، گھوڑے ہمارے تابع کیا، اونٹ ہمارے تابع کیا. ہاں، یہاں تک کہ شیر، چیتا، یہ تمام چیزیں بھی ہمارے تابع میں. سانپ، بچھو، یہ بھی ہمارے تابع میں. آپ دیکھتے ہو نا، کچھ لوگ کنٹرول کرتے ہیں، شیر، چیتا، ان کو، سانپوں کو کنٹرول کرتے ہیں ایزیلی. کیا اٹ واز سو ایزی؟ انسان اتنا طاقتور ہے کیا یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے؟ نہیں، اللہ نے یہ تابع میں دیا ہے ہمارے. بڑی بڑی مشینیں چلاتا ہے آج اللہ، انسان. کیوں؟ انسان قابل ہے اس کے؟ نہیں، اللہ نے دے دیا ہے یہ تمام کنٹرولز، تمام طاقت اللہ کے دیے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ تمام اختیارات دینے کے بعد ہمارا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ. ہم لوگ ان اختیارات کو کیسے لیتے ہیں، کیسے زندگی جیتے ہیں، صحیح طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں یا غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں. دس از دا تھنگ اللہ وانٹ ٹو سی فرام us. تو یہ دیکھیں، یہ موٹو اللہ کا مقصد جانے. یہاں پر ہماری زندگی کا مقصد ویری امپورٹنٹ ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے. تو یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور تم ان معبودوں کو برا مت کہو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ آیا، دھیان سے سنو اس آیا کو. تم ان معبودوں کو برا مت کہو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر اگر غیر قوم جو بھی ان کے جیسے بھی خدا ہیں، جتنے بھی خدا ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں پر؟ تم انہیں کیا کرو؟ برا بھلا مت کہو، ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. کیوں؟ کہ ورنہ کیا ہوگا کہ وہ بھی جہالت اور دشمنی میں اللہ کو برا کہیں گے. اگر فار ایگزامپل ایک نارمل مثال میں دیتی ہوں آپ کو، میں نے اس کی ماں کو گالی دی تو وہ میری ماں کو گالی دے گی نہیں دے گی؟ ایک نارمل فائٹ دیکھا ہے آپ نے؟ وہ جہالت، جاہل عورتیں جب لڑائی کرتی ہیں یا جاہل مرد لڑائی کرتے ہیں، آپ بالکل دیکھو، اگر آپ اس کی ماں کو گالی دیں گے تو وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے، اس کے باپ کو گالی دیں گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی دیں گے. یہ دس از دا فطرت، یہ انسان کی فطرت ہے. غصے میں یہی کرتا ہے یہ انسان. تو اللہ یہی کہتا ہے تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے
تو وہ غصے میں آ کر تمہارے اللہ کو بھلا برا کہیں گے جو ہو رہا ہے دنیا میں. ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارے اللہ کو ہمارے رسول پاک کو کیا کیا کہہ رہے ہیں لوگ. تو یہ الٹا کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں ڈفرنٹ تھنگ. لیکن ہمیں ان کے معبودوں کو بھلا برا کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. پھر ان کو کیا ہے اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. پھر ان کا لوٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے اور وہ انہیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائے گا جو وہ کرتے رہے ہیں. یعنی یہاں کیا ہے مین سب سے پہلے کہ ان کے معبودوں کو برا مت کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یعنی جن چیزوں یا جن ہستیوں کو مشرک لوگ معبود مانتے ہیں جیسے بت ہونے دو بزرگ ہونے دو سیارے ہونے دو فرشتے جو بھی وہ لوگ معبود بناتے ہیں ان کو گالیاں کبھی دینے سے اللہ نے روکا ہے. مت دو گالیاں ورنہ کیا کریں گے یہ غصے میں آ کر دشمنی میں آ کر جاہل ایک تو علم نہیں ہوتا ان کے پاس وہ اللہ کو ہمارے نعوذ باللہ بھلا برا کہیں گے نعوذ باللہ. تو اگر تم ان کے معبودوں کی توہین کرو گے تو غصے میں آ کر وہ بھی ہمارے اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. تو جس کا کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے. یعنی فار ایگزامپل میں نے اس کے خدا کو برا بولا اور پھر اس نے اگر یعنی گالی دی برا بولا اور اس نے پھر لوٹ کر اللہ کو گالی دی میں گنہگار ہو جاؤں گی. وہ تو ہے ہی ہے گنہگار لیکن میں گنہگار ہو جاؤں گی بیکاز آئی انکریج دیٹ پرسن. میں نے اس کو اکسایا کہ میرے اللہ کو نعوذ باللہ گالی دو نعوذ باللہ. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہا ہے کہ ان کو گالیاں مت دو بھلا برا مت کہو. تو پھر اللہ کہتا ہے ہم نے ہر قوم کو عمل کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے. یعنی ہر قوم جو ہے آج دنیا کے جتنے بھی قوم ہیں ان کو کیا لگتا ہے وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. بلکہ میں دوسرے قوم کا چھوڑو میں میرے قوم کا بتاتی ہوں میرے مسلمانوں کے بھائی بہنوں کا ہی بتاتی ہوں. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایسے ایسے ریت رواج کرتے ہیں رسم و رواج کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو ان کا طریقہ انہیں صحیح قرار دیتا ہوں. ان کے دلوں کو لگتا ہے ہم صحیح ہیں ٹھیک ہیں لیکن اس کے لیے بڑھاوا کون دے رہا ہے اللہ ہی دے رہا ہے بیکاز اللہ ان کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے ان کی نیتیں کیسی ہیں. تو اللہ کہتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میں انہیں درست احساس کرا رہا ہوں. ہم جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. یہاں تک کہ کیا ہے باطل پرست بھی اپنے باطل کو حق سمجھ بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا سپورٹ کرتا ہے کہ وہ جو باطل ہوتے ہیں نا غلط لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے تمام چیزوں کو حق ہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں بس. تو یہ کیا ہے یہ دنیا کا امتحان ہے یہ ان کے لیے امتحان ہے. پھر ان کا لوٹنا اللہ کہتا ہے میری طرف ہوگا. بس جائیں گے کہاں دنیا میں 4 دن ہلڑ ہلڑ مچا کے جائیں گے کہاں میرے پاس ہی تو آنا ہے حساب کتاب دینے کے لیے. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ یہ میرے طرف ہی لوٹیں گے. یعنی ہر کسی کو پھر ہم کیا کریں گے اللہ ان کو باخبر کرے گا کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں دنیا کے اندر. ہر چیز اللہ بتائیں گا کیا کر رہے تھے ہم دنیا کے اندر. اور پھر اللہ کہتا ہے میں ان کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کرتے رہے دنیا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ قیامت کی بات کرتا ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا اس چیز سے. تو یہاں پر کیا پیغام واٹ از دا پیغام کہ اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے جیسے بولا اللہ نے گالی مت دو ان کے اللہوں کو گالی مت دو خداؤں کو ان کے. تو اللہ ادب سکھا رہا ہے behave yourself. وہ جانور ہے تو ہم خود جانور نہ بن جائیں. پھر اگر دونوں جانور بن گئے تو سکھائے گا کون کس کو حق بات کون کس کو سکھائے گا. تو ایک کو تو صبر کا دامن پکڑے رہنا ہے. سامنے والا جاہل ہے سامنے والا جانور ہے
تو ہم خود جانور کیسے بن جائیں؟ تو اگر ہم حق پرست ہیں، ہم سچائی جانتے ہیں، تو ہمیں صبر کا دامن پکڑے رہنا ہوگا۔ اور دوسرا، اللہ کہتا ہے کیا، ایک تو اللہ دین جو ہے ہمیں اسلام ادب سکھاتا ہے، اور ایون جو اللہ اور رسول کو پہچانتے نہیں ہیں ان کے لیے اللہ کہتا ہے کفار کے معبودوں کے بارے میں بھی زبان ہمیں احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہماری زبان کس طرح سے ان کے جنہوں نے ان کو شرک بنایا اللہ کے، ان کے لیے بھی ہماری زبان بد کلامی نہ کرے، ڈس رسپیکٹ نہ کرے، ڈس ریگارڈ نہ کرے، انہیں اتنا کھلے عام نہیں کہے کچھ بھی۔ تو یہ طریقہ اللہ سکھاتا ہے یہاں پر، یعنی تاکہ دین کی عزت محفوظ رہے۔ واٹ از دا پرپز ناٹ ٹو ڈو آل دیس تھنگ؟ ہمارا دین ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے سب سے پہلے تو، اور پھر ہماری دین کی عزت برقرار رکھنے کے لیے ہمیں سب کچھ کر جانا چاہیے۔ اور سب کچھ کا مطلب ہے صبر، ہمیں صابر بننا پڑے گا، کیونکہ صبر نہیں تو پھر ہم بھی ناراض، ہم بھی غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بول دیں گے۔ تو کیا ڈفرنس، واٹ ول بی دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صابر رہنے کے لیے اور محتاط رہنے کے لیے یہاں پر بتا رہا ہے۔ دین میں بحث جو ہو تو علم اور حکمت سے ہو۔ اگر میں تو میں کرنے کے بجائے، اگر ایجوکیشن، میرا جو جتنا علم ہے میرا، اس کے بلبوتے پر میں اگر بحث کر سکوں اور سامنے والے کو کچھ اچھا لیسن دے سکوں تو بے شک دینا چاہیے، لیکن سامنے والے کو اکسانا نہیں چاہیے جہالت کے اوپر، اسے ڈس ریگارڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو گالیاں، یہ تانے، یہ سب ہمارے لیے موضوع نہیں ہے۔ ہدایت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں کسی بھی بندے کو راہ پر نہیں لا سکتی، یہ میرے قابلیت کی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھے اور اپنی برائیوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے چلے لے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرے رب کا کام ہے، میرے رب کے بس میں ہے یہ تمام چیزیں۔ تو یہ سب ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کا اصل فیصلہ جو ہے ہم سب کا، وہ قیامت کے دن ضرور ہو کر رہے گا۔ نمبر 9 کرتے ہیں جلدی سے، وقت جا رہا ہے دیکھیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کو کیا ہے، سخت قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی کہہ دو ان سے، نشانیاں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیا خبر، شاید جب وہ نشانی آ بھی جائے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں، یعنی مشرکین مکہ جو تھے بڑے بڑے دعوے سے کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر واقعی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ پیش ہو جائے، کوئی معجزہ، کوئی نشانی آ جائے آسمانوں سے، تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکان مکہ جو تھے نا، وہ مسخرہ اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اس طرح سے بول کر کہ تمہارے اللہ کے طرف سے کوئی معجزہ آ جائے آسمانوں سے، اگر ہم دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے ہم ایمان لائیں۔ تو اس طرح سے مسخرہ اڑاتے تھے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ بھی جائے تو یہ کبھی ایمان نہیں لانے والے، یہ اور کچھ دوسرا ایکسکیوز نکالنے والے، یعنی آنکھوں سے کوئی بھی معجزہ یہ دیکھیں گے، ایمان لانے والا اگر دل میں سوچ کر بیٹھا ہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، یعنی نہیں لاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نیت ہی بنائی ہوئی ہے دل سے کہ میں یہ تمام حق باتیں قبول نہیں کرنے والا۔ تو اگر ان کے پاس کوئی نشانیاں آ جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا مطلب تھا کوئی حیران کن چیز، جیسے آسمان سے کوئی چیز اترے، فرشتہ ظاہر ہو جائے، یا زمین پھٹ جائے وغیرہ، تب وہ مانیں گے۔ تو کہہ دو، اللہ کہتا ہے نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے سو دکھا سکتا ہے۔
آپ جو کہو اللہ دکھا سکتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے میرے اس طرح سے دکھانے سے یہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معجزہ دینا نہ دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی انسان کے ہاتھ میں یہ معجزہ دکھانا نہیں ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم، شاید وہ نشانی آ بھی جائے اور وہ ایمان نہ لائیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کیا کہتا ہے، تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا بھی ہوگا، لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے تو کیا، اس کے بعد کیا؟ تو یہ اس کا مطلب اللہ بتا رہا ہے کہ ان کے دعوے جھوٹے ہیں، یہ فضول میں دعوے کر رہے ہیں، یہ کوئی کمپلیٹ کرنے کے لیے دعوے نہیں ہیں، یہ کوئی کھرے دعوے نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے، ان کی ضد ہے، ان کا تکبر ہے، ان کی انا ہے، ان کے دل کا انکار ہے، نہ کہ نشانی۔ ان کو نشانی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو بک رہے ہیں نا اس طرح سے باتیں اور مذاق اڑائے رہے نا، تو یہ ان کے اندر کی انا ہے، ضد ہے ان کی، ہم نہیں مانیں گے مطلب نہیں مانیں گے، یہ ان کی ضد ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ معجزات جتنے بھی آئیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، جیسا کہ جتنی بھی پچھلی امتیں ہیں، آپ اگر غور کرو جتنی نبی آئے پیچھے اور ان کی امتوں کو دیکھو، کتنے معجزے دکھائے گئے، فرعون نے کتنی معجزے دکھائے، کتنے جتنے بھی اب نبی دیکھو ان کے معجزات دیکھو، لیکن کوئی قوم معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ تو ابھی کیوں لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ اللہ جانتا ہے یہ نہیں لانا مطلب نہیں لائیں گے، کہ یہ اکثر لوگ کیا ہیں، معجزات دیکھ کر بھی واپس نہیں آنے والے۔ تو یہاں پر پیغام کیا ہے، ایمان دیکھنے سے نہیں، ایمان دیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ دل سے آتا ہے، دل سے، دل میں ہونا چاہیے ایمان کو، جو سچائی کو پہچاننے سے ملتا، وہ بغیر معجزے کے بھی وہ ایمان پا سکتے ہیں، ان کو معجزات دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو ایمان لانے والے ہیں، جن کے پاس اصل میں حقیقتاً دل ہیں، ان کو معجزات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیز دوسرا، اللہ پر کیا کیا ہر چیز کا مالک ہے اللہ، حتیٰ کہ معجزات کا بھی وہی مالک ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، لیکن زبردستی شرط لگا کر اللہ سے کوئی چیز ہمیں مانگنی نہیں چاہیے۔ اور ضدی لوگوں کے معاوضے بھی بے فائدہ دیتے ہیں، یعنی جب دل ہی انکار پر ہو تو ظاہری نشانیاں بھی اثر نہیں کرتی، مطلب سب دل کے پر ہے، ہر چیز دل پر ہے، دل ہی اگر گوارا نہیں کرتا ہے حقیقت کو سننے کے لیے، تو تم لاکھ معجزات لے کر آؤ، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ تو یہ ایک کلیئر پوائنٹ یہاں پر ملتا ہے ہمیں۔ اور 110 لاسٹ کی آیت دیکھیں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی یہ ایمان ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو اسی حال پر پلٹ دیتے ہیں جیسے وہ پہلی بار ایمان لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بھٹکتے پھرے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہا ہے، ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پلٹ دیتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَةَ دل، أَبْصَارَهُمْ آنکھیں، اللہ کہتا ہے میں ان کو پلٹ دیتا ہوں، یعنی جن لوگوں نے ضد، تکبر اور جان بوجھ کر انکار کی راہ لے لی ہے، یعنی ان کو غلط راہ پر جانا ہی جانا ہے، غلط راہ چن لی ہے انہوں نے، تو پھر اللہ کہتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو حق سے ہٹا دیتا ہے، لیکن انہوں نے خود پہلے تو ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا ہے۔ اب اللہ کیا کرتا ہے، ان کو ان چیزوں سے دور کرتا ہے، خود کرتا ہے دور، اور پھر سچائی وہ دیکھ نہیں سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو دیر از اے بلاک، ٹوٹل بلاکیج، نہ وہ حق دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، یوں اللہ کی وجہ سے، جیسے وہ پہلی بار ایمان لائے تھے۔ مطلب کیا، جب پہلی بار قرآن اور حق ان کے سامنے آیا
تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی فرسٹ ٹائم جھٹلا ہی دیا انہوں نے. اب اللہ انہیں ان کی ضد اور ان کی انکار کی سزا دے رہا ہے اور انہیں ہدایت سے دور فرما رہا ہے. تو اللہ بھی نہیں چاہتا چلے جاؤ بس، میں تمہیں چاہتا ہی نہیں ہوں، بس ہٹ جاؤ میرے راستے سے. اس طرح سے اللہ بلاکیج کر دیتا ہے حق بات ان کے اوپر. تو اب اللہ انہیں کیا کرتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بھٹکتے رہیں. پھر زندہ جب تک ہیں وہ لوگ پھر اپنی سرکشی میں اپنے غلط راستوں پر وہ بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ملتا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بیان کر رہا ہے یہاں پر. تو پھر ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ گمراہی میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں. تو واٹ از دا لیسن ان دا لاسٹ آیا کہ ہدایت کا دروازہ ہمیشہ نہیں کھلا ہے، ہمیشہ کے لیے کھلا نہیں رہتا. جب انسان ضد سے حق کو ٹھکرا دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، انہیں ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. یعنی آلویز اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے کسی انسان کو لوٹنے کے لیے، لیکن پھر اگر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ راستہ بند کر دیتا ہے اس کے لیے، پھر وہ کبھی بھی حق کا راستہ نہیں پا سکتا. پہلا موقع بہت قیمتی ہوتا ہے، یعنی فرسٹ اٹیمپٹ جو ہوتا ہے ویری پریشیس اٹیمپٹ ہوتا ہے. جیسے اگر سچائی پہلی بار تمہارے سامنے آ جاتی تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. ایسے نہیں کہ پہلی بار نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار نہیں، تو میں سوچوں گی اگلے سال میں صحیح راستے پر آؤں گی. اللہ کہتا ہے پہلی بار جب تمہیں حق کا راستہ نظر آتا ہے وہی راستہ ہے آپ کے لیے، یعنی اسی کو تسلیم کر لینا چاہیے. تو انسان کیا ہے، بچ سکتا ہے. یعنی بار بار انکار انسان کو اندھا اور گمراہ کر دیتا ہے. بار بار یہ ریپیٹڈ فارم جو ہے نہیں چلے گا اللہ کے سامنے. تو اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے کہ اللہ کیا ہے، دلوں کو جانتا ہے اور پھر اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. یعنی ایک انسان صحیح راستہ دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے کہ اس کو ہدایت کا راستہ دینا، دکھانا یا نہیں دکھانا یا بند کر دینا. تو یہاں پر جو آج کا جو سبق تھے ماشاءاللہ سے بہت سارے سبق ہم سب کے لیے، ہمارا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اتنا تصور آج بیان ہوا ہے. تو ہم سب کے